government. Shehbaz Sharif. We want justice. We want justice. Sadat. 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आज डीजी खां में इसलिए आए कि हम शहरों में, लाहौर जैसे शहर में, मुल्तान जैसे शहर में, इस्लामाबाद शहर जैसे शहर में हमेशा लोगों की वो आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं जो हम चाहते हैं कि हुकूमत, सरपरस्त, वो लोग जिनको कि हम इस मुल्क का, इस कौम का बाप और माँ समझते हैं, उन तक पहुँचे। लेकिन जब वो बच्चे जो इस मुल्क का एलीट हैं, जो काबिल तरीन बच्चे हैं, जब वो भी अपने हकूक़ मांगने के लिए सड़कों पर आएँ तो फिर ये एतराज़ कैसे होता है कि मरीज़ मर रहे हैं। यकीन कीजिए, आज यहाँ डीजी खां में गाजी मेडिकल कॉलेज के ये तालिबात जो कि 5th ईयर के हैं, यहाँ 1st ईयर के अंदर भी तालिब इल्म है, तकरीबन मिल मिला के 400 से 500 तालिब इल्म हैं। लेकिन ये लोग अपने मुस्तकबिल से खौफ ज़दा हैं। इसलिए नहीं कि ये काबिल नहीं है, इसलिए कि जब डॉक्टर अता थे HEC के और PMDC जो था वो इन हुक्मरानों से, डॉक्टर आसिम जैसे लोगों से पाक था, तो यकीन कीजिए कि इन लोगों का मुस्तकबिल जो था वो कायम भी था और महफूज भी था। लेकिन एक मेडिकल कॉलेज को लाहौर के अंदर अगर मुबैना तौर पे 6-6, 8-8, 10-10 करोड़ रुपया दे के वो हस्पताल जो उनके साथ अटैच नहीं थे, वो 2 साल बच्चों ने लाहौर में उन मेडिकल कॉलेजेस में गुजारे हैं, और मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ, जहाँ पे बच्चों ने हेड एंड नेक 2 साल तक नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद वो 3rd ईयर में कैसे पहुँच गए। ये ऐसा मुआवजा है जिसका जवाब सवाए हुकूमत के, PMDC के और कोई नहीं दे सकता। यहाँ पे आज बहुत से उस्ताद भी हैं हमारे साथ, YDA के नुमाइंदे, PM पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे, तमाम लोग इकट्ठे हैं। सबका सिर्फ एक ही कहना है कि ये बच्चे जो एक छोटा सूबा नहीं है, इस मुल्क का सूबा है, ये बच्चे जो हैं ये बाहर से नहीं लेकर आए, ये इस मुल्क के, इस धरती के बच्चे हैं। ये उस निज़ाम का शिकार क्यों बन रहे हैं जिसको कि हम एक करप्ट, बेकार और बदनाम ज़माना कहते हैं। आप लोग इन बच्चों के अगर मुस्तकबिल को संवार नहीं सकते तो हमारी तरफ से आपको आज़ादी है। आप इस दुनिया में हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इंतहाई अदब के साथ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या इसमें ग्रामी आपका? डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ चांडिया। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर को, PM को, डीजी खान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये क्या हादसा है, ये क्या वाक़या है, ये क्यों है ऐसा? ये वो हादसा है जो इंतहाई अफसोसनाक है और जिसको हम बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, बल्कि पूरी डीजी खान की सिविल सोसाइटी इस बात को पे यकजा है कि जब तक PMDC से ये डीजी खान मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं होता, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा और हम अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि ये काम तो PML नून को करना चाहिए था, उनके नुमाइंदे कर रहे हैं, जो कि हमें कर रहे हैं, और हम अपनी हर चीज़ छोड़ छाड़ के सड़कों में बैठे हुए हैं। मोस्ट एजुकेटेड हैं लेकिन सड़कों में बैठे हुए हैं अपने जायज़ मुतालब को मनवाने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ी अजीब सी बात लगती है ये कि जो काबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अपने मुतालबात के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। ये जो कॉलेज है गाजी मेडिकल कॉलेज, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये हुकूमत का मेडिकल कॉलेज है। जब हुकूमत ही अपने एक अदारे को सपोर्ट नहीं करना चाहती तो आप फिर किससे मांगेंगे? सबसे अहम जो तकसीम मुल्क में मौजूद है, हम लोग पहले से कहते हैं कि हम लोग इंतहाई धुतकारे हुए और नज़रअंदाज किए हुए लोग हैं, और जिसकी ज़बानी कलामी बात नहीं, आप अमली रवैया हुकूमत का देख लें। डॉक्टर साहब, आपने कहा आपकी तालीम कितनी है? मैंने MPhil और मैं PhD स्कॉलर हूँ, मेरी PhD नियर कंप्लीशन है, मगर मैं अपने मुस्तकबिल के, मैं लोगों से एक बात कह लूँ, अगर इस मुल्क में एक पढ़ा लिखा इंसान ये महसूस कर रहा है कि मैं धुतकारा हुआ हूँ, तो उस आदमी को जिसने BA भी नहीं किया हुआ, उसको असेंबली में बैठ के कानून बनाने का हक किसको दिया है? यह सवाल मैं 20 करोड़ लोगों से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब। हाँ जनाब वाला, गुजारिश ये है कि ये डीजी खान जनूबी पंजाब का एक पसमानदा तरीन इलाका, इन्होंने सियासी नारे के तौर पर तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के क़याम का ऐलान और उसको बिल्डिंग बनाकर दे दी। जब तक बजट एंड फाइनेंसिस का ताल्लुक था तो तमाम मशीनरी उसको खाने के लिए उकाब और चीलों की तरह मंडलाती रही। जब आया इसकी PMDC रिकग्निशन का मामला तो सब हमारे मुकामी जो सियासी हमायदीन हैं उनकी बेहिसी, हमारे इंतज़ामिया की गैर संजीदा कोशिशें, ये तमाम बिल्कुल बेकार साबित हुई। उसके बाद इन स्टूडेंट्स ने अपने तौर पर डू और डाई वाली सिचुएशन पर अपने मुस्तकबिल को एक FSC का स्टेटस या एक MBBS के स्टेटस को
ڈکلیئر کرانے کے لیے یہ لوگ روڈ پر نکلے ہیں، اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پنجاب اور ڈیرہ غازی خان ان کے شانہ بشانہ ان کے مطالبات اور اپنے اس فیوچر کے مستقبل کے لیے ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں، اور حکومت نے اگر یہ نہ کیا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ جو نئے الیکشنز ہوں گے تو یہ علیحدہ صوبے کی اور محرومیوں کی جو تحریک ہے یہ مزید زور پکڑے گی، اور پھر اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ معاملہ ہے اس ناانصافی کے رد عمل کا جہاں پہ قابل ترین لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھے آپ کو چاہتے ہوئے نہیں، نہ چاہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے ہمارے ساتھ تو پھر آپ اگلے الیکشنز میں ایک اور نعرہ دیکھیں گے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی جیبوں کو، اپنے بینکوں کو، اپنی اولادوں کو قابل ترین بنائیں، ان کا علاج باہر کرائیں، لیکن اس ملک کے ایک عام آدمی کو اتنا محروم کر دیں کہ وہ اس ملک کو خدا نہ خواستہ توڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے کہ حضور مجھے حق دیجئے، مجھے نہیں پتا، مجھے میرا حق دیجئے۔ حضور مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر، السلام علیکم۔ ڈاکٹر پہلے نام بتائیے اپنا۔ ڈاکٹر عبدالرحمان عامر میرا نام ہے جی، جنرل سیکرٹری ہوں میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ڈیرہ غازی خان کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہر سال یہاں پہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ یہاں پہ امتحان کنڈکٹ کرتی رہی ہے اور بچے فیل اور پاس بھی ہوتے رہے ہوں گے، مجھے یہ فرمائیے کہ جب یہ ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے تو ایک ان ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس آ کے امتحان کس چیز کا لیتی رہی ہے؟ میں یہ عرض کروں گا سر کہ ڈیرہ غازی خان اور جنوبی پنجاب محروم تو ہے ہی، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ میں تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کروں گا سر کہ 75 لاکھ کے شہر لاہور میں اس وقت 14 پبلک سیکٹر ہسپتال اور میڈیکل کالجز اور 10 پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز ایک 75 لاکھ کی آبادی کے لیے، اور 3 کروڑ کی جنوبی پنجاب کی آبادی میں اس وقت 4 میڈیکل کالجز اور صرف 4 پرائیویٹ ہسپتال ہیں جو ان 3 کروڑ کی آبادی کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ باقی دوسرا جو آپ نے سوال فرمایا ہے سر کہ ایک سرکاری میڈیکل کالج جس کا افتتاح وہ شخص کر رہا ہے کہ جو پاکستان میں وزیر اعظم سے بھی مضبوط سمجھا جاتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں پچھلے 7 سالوں سے، ان کے ہاتھ کی تختی لگی کھڑی ہے یہاں اس کالج میں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ایک امتحان دینے والا طالب علم یہ سوچے گا کہ ہمیں ڈگری نہیں ملے گی، اتنا سخت گیر وزیر اعلیٰ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے تو قانون کے مطابق امتحان لے لیا، ڈگری جب ریکگنائز ہوتی ہے، فائنل ایئر کا بیچ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو ان کو ہاؤس جاب کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اب یہ طلبہ و طالبات ہسپتال میں مریضوں کی خیال کرنے کی بجائے یہاں پہ بیچارے سوگ منا رہے ہیں، ان کو ہاؤس جاب دینے کے لیے پنجاب کا کوئی ہسپتال تیار نہیں ہے، ان کو ہاؤس جاب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جب تک پی ایم ڈی سی کی رجسٹریشن نہیں ہوگی، ان کی ڈگری کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور ایف اے سی کا سٹیٹس ہے اور وہی ڈگری ہے، کسی ڈگری کے بغیر ان کو کسی سرکاری ہسپتال میں، پرائیویٹ ہسپتال میں یہ ہاؤس جاب کے اہل نہیں ہے۔ میں خواتین حضرات آپ سے ایک بات عرض کروں، اور میں یہ بات اپنی زندگی کے تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں نے سارے یورپ میں، سارے امریکہ میں جتنے بھی ڈاکٹرز دیکھے ہیں، میرا سارا خاندان اس میں انوالو ہے۔ ڈاکٹر صاحب جتنا بچہ ہمارا ایم بی بی ایس کا 1 سال کی ہاؤس جاب کے بعد ہینڈ آن اچھا ہوتا ہے، خدا کی قسم اس دنیا کا وہ ایک نمائندہ بنتا ہے، اتنے اچھے بچے اس کائنات میں کہیں تیار نہیں ہوتے جتنے ہمارے بچے تیار ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت جو کہ ہم ان کا ضائع کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آپ سے منت ہے، آپ یلو ٹرین بھی بنائیے، آپ 2 یلو ٹرینیں بنائیے، آپ ایک کی جگہ اس کو 2 کر دیجئے، لیکن خدا کے واسطے وہ جو اربوں اور خربوں روپیہ وہاں استعمال ہو رہا ہے اس کو ضرور کیجئے، لیکن یہ بیٹے اور بیٹیاں بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، اگر ان کا سرپرست آج نہیں ہوگا تو پھر یہ لوگ اپنے آپ کو محروم کیوں نہ کہیں گے؟ چاہے اس خطے سے شاعر پیدا ہوئے ہوں، چاہے سوچنے والے پیدا ہوئے ہوں، پھر آپ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، پھر آپ ان بچوں کی طرف توجہ کریں گے جو آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں جس کے لیے آپ تختی لگا کر یہاں سے گئے تھے۔ السلام علیکم جناب، کیا نام آپ کا بھائی؟ میں ڈاکٹر شکیل لغاری، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کہاں چلے گئے ہم، یہ کیوں ہو رہا ہے سارا؟ آپ لوگ اتنے سال انتظار کیوں کرتے رہے؟ نہیں، آپ کے اس کوشچن سے پہلے میں آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب جو ہمارا مسئلہ ہے، اگر ہم اس کی اینڈ اور سولوشن کی طرف آلموسٹ آ چکے ہیں، اب ہماری 5 سال بعد ڈاکٹر صاحب؟ جی 5 سال بعد، وہ کہ ہم نے ڈیلے ہے، وہ کہتے ہیں کہ تھنگز ٹو بی ڈن آر بیٹر دین ناٹ ٹو بی ڈن، جو چیزیں پہلے وقت پہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب چیزیں جو ہونی شروع ہو گئی ہیں، وی ہیو ٹو اپریشیٹ دیم۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ بات اپریشیٹ کروں کہ 70 سال کے بعد مجھے ٹھنڈا پانی پینے کا، صاف پانی مل جائے گا، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو شرم سے مر جانا چاہیے کہ جو 5 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ کریں، اس لیے
آپ نے ان بچوں سے کوئی رشتہ تو نہیں مانگا, نکاح تو نہیں کر رہے, ان کی ولیمے پہ تو نہیں, آپ شادی پہ تو نہیں آئے. یہ اتنا رومانٹک لہجہ اگر حکومت اپنائے گی کہ جو دینا اس کا فرض ہے وہ نہیں دے سکی, تو یہ اپنا حق جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے نہیں مانگے تو کہاں جائیں گے یہ؟ نہیں سر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب میں گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن 13 لوگوں کے یہاں ٹرانسفر ہوئے ہیں ری ایشور کرایا جائے ان کی جوائننگ کو. ان میں سے 9 لوگوں نے جوائن کیا, ابھی 4 کی جوائننگ باقی ہے. پی ایم ڈی سی کا وزٹ ہے تاکہ اس کا وزٹ ہو جائے, اور جو پروسیس آف رجسٹریشن ہے اس کو سپیڈی بنایا جائے تاکہ یہ لوگ جو بچے 5 سال افیکٹ کر کے گئے ہیں, ان کی ہاؤس جاب ہے, ان کی فردر پوسٹ گریجویشن ہے, وہ فردر افیکٹ نہ ہو. میں یہاں سے یہی مطالبہ یہ بھی بات جو ہے نا, یہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو ٹیکنیکل باتیں ہیں, جو کہ کلرک کو, ایک سپرنٹینڈنٹ آفس کو باتیں سوچنی چاہیے, وہ بھی آپ کو جناب اعلیٰ خادم اعلیٰ کو, آج سیکرٹری ہیلتھ کو, آج ڈاکٹر خود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کلرک کے کرنے کا کام جو ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا کریں, کس طرح میرٹ لے کر آئیں. لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نہ آئیں تو حضور آپ بتائیے کہاں جائے؟ पंजाब गवर्नमेंट शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ. خاتون حضرات, یہاں پہ جو بچے اور بچیاں ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کا رد عمل لیتے ہیں. وہ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کا کیا نام بیٹے؟ طاہرہ. آپ فائنل ایئر کر چکی ہیں؟ ہاں جی. اب آپ ہاؤس جاب نہیں کر رہی؟ نہیں سر, کیونکہ جب تک ہم لوگ رجسٹر نہیں ہوتے تب تک ہم لوگ کہیں بھی ہاؤس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. تو آج اب ہاؤس جاب گھر میں بیٹھ کے روٹیاں پکائیں, صفائی کریں, ٹاکی لگائیں, پوچھا دیں. نہیں سر, اگر 5 میں سال نے پڑھی ہیں, اسی لیے تو پڑھی ہیں کہ آپ کو پرفیکشن ہو کہ ٹاکی کیسے لگاتے ہیں, جھاڑو کیسے لگاتے ہیں, یہی وہ آنا بات ہے. چاہیے. لیکن ہاؤس جاب کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا معتبر کام ہی نہیں ہے, صرف یہ لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا کام بھی ہے. وہ آپ نہیں کر رہی. سر اگر 5 سال ہم نے پڑھا تو اسی لیے نا, تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنی عوام کو سرو کر سکیں. لیکن اگر ہمیں ہاؤس جاب نہیں دیتے تو ظاہر سی بات ہے, اگر ہم لوگ آپ رجسٹر کو اس نہیں کا ہوتے. کبھی خیال آیا تھا کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ؟ سر ایسا کبھی خیال نہیں آیا. اگر ہماری جو پہلے ہمیں پراسپیکٹس دی گئی تھی, اگر اس میں یہ لکھ دیا جاتا کہ تم لوگ کو اپنی ڈگری لینے کے لیے 15 سے 20 دن سڑک پہ بیٹھنا پڑے گا, تو شاید ہم یہاں ایڈمیشن نہ لیتے. کیا خوبصورت بات کہی ہے بچے نے. اگر یہ آپ لکھ ہی دیتے, سچ جھوٹ بولے حکومت, جھوٹ بولے صوبہ, جھوٹ تختی لگے چیف منسٹر کے ہاتھوں سے, اور بچے جو ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئیں, اور وہ کہاں جائیں؟ بیٹی آپ کا نام؟ فیال. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ساری بات پہ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی وائی کینٹ دے انڈرسٹینڈ کہ مطلب ہم لوگوں کو پھر یہاں ایڈمیشن ہی کیوں دیا تھا آپ نے. اگر 4-5 سال پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیتے, کالج ہی نہ بناتے ڈی جی خان میڈیکل, اس وقت ہم بی ڈی ایس کر رہے ہوتے, ہمارا کیریئر سیٹ ہو جاتا. ہمیں یہ فکر نہ ہوتی کہ ہمیں جی 5 سال بعد پڑھائی پوری کرنے کے بعد سڑکوں پہ آنا پڑے گا, آ کے اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. آپ کے ابو کی کتنی زمین ہے, کتنے کروڑ مربع ہیں؟ ہم مطلب میڈیوکر فیملی سے تعلق ہے. یہی چاہتا تھا میں جاننا. خاتون حضرات, جب لوگوں کے پیچھے مربع ہونا تو پھر وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں. جب آپ کو کما کر کھانا آتا ہونا تو پھر آپ میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو اس لیے پڑھے ہیں تاکہ یہ اپنے گھر کا اور اس معاشرے کا سہارا اور نشان بن سکے. اگر آج یہ یہاں پر بیٹھے ہیں تو حکومت وقت کو سوچنے کے لیے میرا نہیں خیال سوائے ایمانداری اور ظرف کے کچھ اور چاہیے. آپ کا نام بیٹا؟ سیم اللہ سر. آپ بتائیے آپ کا نقطہ نظر کیا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ساری تقریباً باتیں ہوئی گئی ہیں, لیکن یہ کہ بات ابھی انہوں نے کی ہے کہ ایریا پسماندہ ہے. مطلب ایریا ڈیپینڈ نہیں کرتا, یہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آج گورنمنٹ چاہے, اتھارٹیز اگر چاہیں کہ بڑی اچھی بات کیا تم نے, اگر وہ آج یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس جگہ کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے یا اس کالج کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, اور ان کا ہی بنایا ہوا ہے اور وہ خود آن نہیں کر رہے اس کو, تو اگر وہ خود انہیں کا بنایا ہوا اور وہ خود آن نہیں کر رہے. سیمل. سیمل یہاں پہ ڈی جی خان سے ایک بچی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ علاقے پسماندہ نہیں ہوتے. خدا کی قسم یہ ایک فلسفے کی ایسی بات ہے جو کہ شاید ہمارے قائدین کو کہنی چاہیے. سوچیں پسماندہ ہوتی ہیں. آپ کی سوچوں میں وہ ایمانداری کیوں نہیں یہ بچے دیکھ رہے جو ایک باپ کی سوچ میں ایک بیٹی کو دیکھنی چاہیے؟ آپ کا نام بیٹا؟ سر میرا نام ربیہ ہے. ربیہ آپ بتائیے اپنا نقطہ نظر. سر میرا تو یہی ہے کہ جب ہم نے یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, انہوں نے جب بنایا تھا تو ہم نے کمپیٹ کیا باقی سارے اسٹوڈنٹس کو, 30,000 پلس اسٹوڈنٹس کو ہم نے کمپیٹ کیا, اور میرٹ پر ہم یہاں آ کے بیٹھے. ہمارے باقی کالجز کے نسبت ہمارے پاس فیکلٹی کم, ہمارے پاس فیسلٹی کم. کتنے نمبر تھے ایف ایس سی میں؟ سر میرے پاس 945 مارکس ہیں. 950 نمبر لینے کے بعد آپ یہاں تشریف لائی ہیں, اور آج آپ سڑک پہ کھڑی ہیں کہ مجھے میرا حق دیا جائے. مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کی اسمبلیوں میں اتنے کون سے لوگ, کتنے لوگ بیٹھے ہیں, ذرا گن کے بتائیے گا مجھے.
میں تمام حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، جن یونیورسٹیوں سے یہ بچے ہیں وہ 950 نمبر لے رہے ہیں، آپ اپنی اسمبلیوں میں بتائیے مجھے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 450 نمبر بھی لیے ہوں؟ حضور والا خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، آپ کن لوگوں کو زمینوں پہ بٹھا رہے ہیں؟ جن کو زمینوں پہ بیٹھنا چاہیے وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں، اور جن کو وہاں ہونا چاہیے تھا وہ اب سڑکوں پہ اپنا حق ڈھونڈ رہے ہیں۔ بیٹا آپ کا نام؟ تاثیر۔ بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی رجسٹریشن تک ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور جب تک یہ رجسٹریشن نہیں ہو جاتی ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے۔ اگر آپ نے میڈیکل کالج بنائے ہیں، 4 بنائے ہیں، اوپر اپر پنجاب کے 2 ادارے آپ نے رجسٹر بھی کر دیے، یہاں جو ڈی جی خان میں یہاں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں ایکس فائنل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری MBBS ہو چکی ہے، اور میرا باپ مجھے کال کر رہا ہے اور یہی آس پہ بیٹھا کہ ہاؤس جاب آئے گی، کچھ کریں گے، کچھ پیسہ آئے گا، میں ان کو ہیلپ کر سکوں گا۔ میں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے ہمارے درد کا، ان تک آواز نہیں پہنچی۔ کتنے دنوں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرکاری ادارہ ہے، ڈاکٹر میں تمہاری غلط فہمی دور کروں، تم غریب نہیں ہو، جن لوگوں نے یہ کیا نا وہ ذہنی جسمانی معذور ہیں۔ تمہیں تو اللہ نے تعلیم بھی دی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں، تم اس میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے جا رہے ہو، تم اپنے آپ کو غریب نہ کہنا۔ یہ ان غریبوں سے التجا کر رہے ہیں جنہوں نے ان امیروں کے اوپر حکومت کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس کی شکل دیکھیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہیں۔ اگر آپ چائنا سے، کوریا سے، رشیا سے کہیں سے بھی MBBS کر کے آتے ہیں تو آپ کی PMDC کہتی ہے جناب میرا امتحان دیں ورنہ آپ پاکستان کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن آج پنجاب میں، لاہور میں اس یونیورسٹی کو میں کہاں پہ درجہ رکھوں جو ایروناٹیکل انجینئرز پیدا کر رہے ہیں اور ان کے ہاں کاغذ جہاز کا بنانے والا نہیں ہے؟ اگر وہ ریکگنائز ڈگریاں ہیں تو یہ لوگ جو 5 سال تعلیم حاصل کر چکے ہیں، حضور کسی کی تو غلطی ہے۔ PMDC registration! PMDC registration! کیا نام بیٹی کا؟ میرا نام ہمایہ زمان ہے۔ آپ کس ایئر میں ہیں؟ میں فائنل ایئر میں ہوں۔ ابھی فائنل ایئر میں ہیں آپ؟ ہاں جی، نیو فائنل۔ آپ کو کب پتا چلا کہ یہ جو آپ کا فائنل ایئر ہے یہ اتنا بے بس ہے کہ یہ ریکگنائزڈ نہیں ہے؟ کتنے دنوں میں اس بات کو پتا چلا؟ ہماری جو یہ پروٹیسٹ ہے وہ ہم 3 سال سے کر رہے ہیں۔ ہر سال ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا کالج رجسٹر ہو جائے گا، آپ کا جو لاسٹ پائنیئر بیچ ہے وہ جب پاس آؤٹ ہوگا آپ رجسٹر ہو جائیں گے، لیکن ہر سال ہم لوگوں کو تسلی دی جاتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے بیٹھو بیٹا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام مریم ہے۔ مریم، کالے کپڑے تم نے غم میں پہنے ہیں یا ویسے ہی آج پہن کے آ گئی ہو؟ نہیں، ہمیں دکھ تو بہت ہے کہ ہمارا کالج ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ ہم 15 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ کوئی گورنمنٹ کا جو حکومت میں نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ میں نہیں یہ بات مانتا، 15 دن ہو گئے کوئی نمائندہ نہیں آیا؟ جو نہیں، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، اور صرف ہیلتھ سیکرٹری آیا ہوگا، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، سیکرٹری آیا ہوگا، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، وائس چانسلر نے آ کے یہاں پہ رونا رویا صرف ہوگا۔ جو اپوزیشن میں ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بھی وعدے کر کے جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کس حد تک سچ ہے۔ ہم یہاں پہ میرٹ لے کے آئے ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک طرح کا جہاد کر رہے ہیں یہاں پہ۔ آپ کس شہر سے ہیں؟ میں گجرانوالا سے ہوں۔ آپ گجرانوالا سے آئی ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی، پڑھنے کے لیے؟ ہاں جی، یہاں بہت بچے ہیں جو پنڈی سے، گجرانوالا، چکوال سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پہ میرٹ لے کے آئے ہیں، ہم لوگوں نے یہاں پہ اس طرح کتنے نمبر تھے FSC میں؟ میرے 957۔ یہ پاکستان کے 20 کروڑ لوگ اس بچی کی شکل دیکھیں جو کہ گجرانوالا سے آئی ہے 950 پونے 700 نمبر لینے کے بعد، اور یہاں پہ ہاسٹل میں اپنے گھر سے دور رہ رہی ہے۔ گجرانوالا کا یہ مزاج اور رواج نہیں ہے، کیونکہ میں گجرانوالا کو جانتا ہوں۔ او اللہ کے ولیو، جب بچیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے DG خان آ رہی ہیں تو رسول کی وہ حدیث جو ابن ماجہ میں ہر کہا اللہ کے رسول نے کہ مرد اور عورت پہ ایک ہی چیز برابر فرض کی، اور وہ کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا۔ تو بھائی 20 کروڑ لوگ مجھے دیکھ کے یہ بتائیں کہ اس بچی نے تو وہ سنت رسول اور حکم رسول پورا کیا کہ یہ تو تعلیم کے لیے اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑ کے یہاں چین میں آ گئی۔ DG خان اس کے لیے تو چین ہے۔ وہ لوگ جو کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے کب آئیں گے؟ وہ کب فیصلہ کریں گے؟ اور یہ بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں کو کب رخصت ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خادم ہیں اس ملک کے، میں خادم تنزن کہہ رہا ہوں، وہ کہاں پر ہیں؟ بیٹھو بیٹا۔ جب DG خان میں
جب پلیٹ لگائی تھی حضرت محمد شہباز شریف صاحب نے تو حضرت اس کا پیچھا بھی کرنا تھا. مجھے اس بات کا حتمی یقین ہے کہ اگر آپ اس بات کا صرف 7 دن 5 ورکنگ ڈیز اگر آپ پیچھا کریں گے نا محمد شہباز شریف صاحب, خدا کی قسم اس شہر کا اور اس ملک میں اور اس بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سیدھی راہ پہ آئے گا. آپ کا نام بیٹا؟ اقدس صالح. بیٹا آپ کس ایئر میں ہیں؟ 3rd ایئر سے ہوں میں. آپ 3rd ایئر میں ہیں اور جو فائنل ایئر کر چکے ہیں وہ رول رہے ہیں, تو آپ کس موٹیویشن کے تحت رات کو جا کے گھر پڑھیں گی؟ سر میں تو یہی دیکھ رہی ہوں نا کہ وہ 5 سال محنت ہے. میڈیکل کی سٹڈیز دنیا کی مشکل ترین سٹڈیز ہیں, کوئی شک نہیں. 5 سال اتنی محنت, ہم سپلیوں کے خوف, سپلیاں لیتے ہیں, ان کو پاس کرتے ہیں, وائواز کے ڈر, ہر چیز کو ہم لوگ فیس کرتے ہیں. میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ 5 سال اتنا کھپے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے کھڑے ہیں کہ ہم ہاؤس آف کریں تو ہم کہاں کریں, ہمیں ڈگری ملے گی کہ ہمیں نہیں ملے گی. ہم یہاں سے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جا رہے ہیں. ہم انہیں فیئر ویل دے رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم فیئر ویل کس بات کی دے رہے ہیں. یہ لوگ تو جا ہی نہیں رہے ہیں, تو ان کو تو ڈگری مل ہی نہیں رہی ہے. تو سر دل بھی نہیں کرتا کتاب کھولنے کو اور کتاب کو دیکھنے کو. آپ کا نام کیا بیٹا؟ سر راحت بطول. راحت آپ کس شہر سے ہیں؟ سر ملتان. آپ ملتان سے آئی ہیں پڑھنے کے لیے. مجھے بتائیے کہ آپ کو موٹیویٹ اب کیا کرے گا؟ مجھے ابھی تو فی الحال کوئی بھی چیز موٹیویٹ نہیں کری, اور دوسری بات یہ کہ اب جو جتنے بھی ہم پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یا بچے ہوں گے ان کا دل کبھی نہیں کرے گا کہ پاکستان میں سرو کریں. اس بچی کا یہ جملہ اس ملک میں ہر وہ شخص جو تھوڑی سی بھی طاقت رکھتا ہے اس کے منہ پہ ایک چماٹا ہے کہ اگر آپ کی نوجوان نسل جو ہے وہ اس ملک میں آپ کی وجہ سے نہ رہنا چاہے تو آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہے, مجھے اس کا جواب نہیں آتا. ادھر آئے تھے تو ڈی جی خان کے آگے ان رجسٹرڈ نہیں لکھا ہوا تھا. یہاں تو سلیکشن لسٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان رجسٹرڈ کالج ہے, تو ہم نہ اپنا نام لکھتے ڈی جی خان کے لیے. تب ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ ان رجسٹرڈ ہے, لیکن کسی نے نہیں بتایا. تو آپ اس کو رجسٹر کریں, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رجسٹر کریں. انہوں نے بنایا تو وہ رجسٹر بھی کریں. یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ نہیں لکھا ہوا تھا, اس کا مطلب جو ہے یہ آپ مجھے صحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آئی تھی تو حکومت نے ان کو ایک کاغذ دیا تھا جس کو پروسپیکٹس کہتے ہیں. اس پروسپیکٹس کے اوپر جھوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ رجسٹرڈ ہے ایز اٹ از, کیونکہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اگر بچے جو کہ قابل ترین بچے ہیں اس ملک کے, وہ جھوٹ کے حادثے میں ملوث ہو کر آج اپنے حق کو اس طرح سے مانگ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر ہمارا اگلے الیکشن میں نعرہ تبدیل ہو جائے گا, اور ایک بچی راحت یہ کہہ رہی ہے کہ پھر ہم اس ملک کو چھوڑ کے کیوں نہ جائیں. تو مجھے آپ جواب دیجئے کہ یہ نوجوان بچے جو 20 سے 25 سال کی عمر کے درمیان میں ہیں, یہ اپنے مستقبل کو اس ملک میں بنانے کے لیے کوشاں ہوں یا آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کریں؟ جتنی بھی یونینز ہوتی ہیں یہ ہمیشہ لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں. وائی ڈی اے ان میں سے ایک ہے جو کہ ڈاکٹرز کی جو انٹرسٹ ہے اس کو لک آفٹر کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام؟ جی میرا نام ڈاکٹر یاسر بھٹی ہے. بھٹی صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ وائی ڈی اے نے میں باقی لاہور کے شہروں میں کیا کیا کام کیے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وائی ڈی اے آج ان طالب علموں کو جو سڑکوں پہ رول رہے ہیں ان کے لیے کیا سٹینڈ لیتی ہے؟ میں ایز اے پریزیڈنٹ وائی ڈی اے ڈی جی خان پچھلے 2 سال سے کام کر رہا ہوں, اور یہاں ڈی جی خان کی عوام اور اسٹوڈنٹس اس کا اظہار کریں گے کہ ہم نے یہ نہیں ہے, درجنوں ہم اس سلسلے میں کر چکے ہیں اپنے پروٹیسٹ. کس کے آگے ڈاکٹر صاحب؟ جی جو بھی ہمارا ایجنڈا چلتا تھا, جو بھی ہمارا پروٹیسٹ ہوتا تھا, ہمارا اس میں ایک ایجنڈا یہ بھی ہوتا تھا کہ پی ایم ڈی سی سے ریکگنائز کرانا یہ ہماری پریورٹی ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. آپ کا نام؟ سر میرا نام ڈاکٹر میسم رضا ہے, میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں وائی ڈی اے کا. سر ہمیں اختلاف یہاں کے حکمران سے بھی ہے, اور جو اس وقت سینٹر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, دونوں اس وقت ستو پی کر بیٹھے ہوئے ہیں. سیکورٹی کے نام کے اوپر کالج کو بند کر دیا جاتا ہے. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے بھنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا, آپ نے ستو. سر بھنگ تو پی کے بندہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے نا, چاہے غلط بولتا ہے. ستو پی کے تو انسان سو جاتا ہے, یہ تو سوئے ہوئے ہیں.
हवा की बेटी रोड पे बैठी हुई है, मुल्क के मसीहा रोडों में बैठे हुए हैं, क्रीम ऑफ द नेशन रोडों पे बैठे हुए हैं। क्या अब दहशतगर्दी का खतरा नहीं है? अब दहशतगर्दी का खतरा नहीं है? बड़ी अच्छी बात की। अब दहशतगर्दी कहाँ गई? 15 दिन से बहुत अच्छी बात की। कॉलेजों की दीवारें ऊंची करवा दी गई हैं, कॉलेज 10-15 दिन बंद रहते हैं। और यहाँ कॉलेज बाहर बैठा हुआ है, पहला कॉलेज बैठा हुआ है। अब क्या सिक्योरिटी खाते में आला को नजर नहीं आ रही? जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम भी कहो। हंसता गाती रोशन वादी तारीकी में डूब रही है, बीते दिन की लाश पे है दिल, मैं रोता हूँ तू भी रो, तू भी रो। हर धड़कन पे खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी, ये जीवन भी कोई जीवन है, आग लगे इस जीवन को। ये जीवन भी कोई जीवन है, आग लगे इस जीवन को। अपने होठ सिए बैठे हो, मेरी जबान को मत रोको, तुम्हें अगर तौफीक नहीं मुझे ही सच कहने दो। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब आप क्या देंगे? मैं डॉक्टर हारून बिलाल और डॉक्टर फरहान गलानी, हम मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और मैं असिस्टेंट वार्डन भी हूँ। और फर्स्ट ईयर से हम जब ये क्लास आई थी 11 अप्रैल 2012 से ये कॉलेज शुरू हुआ था। गवर्नमेंट ने बड़ी बेइज्जती दिखाई है। आप लाहौर से आए हैं, यकीनन आपने हर 5 मिनट में एक मेडिकल कॉलेज क्रॉस किया होगा और लाहौर का 20 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है उसमें आपने कुछ 15 से 20 मेडिकल कॉलेज ट्रैवल किए होंगे। एंड ऑल ऑफ देम आर रिकॉग्नाइज्ड, ऑल ऑफ देम आर डेफिनेटली वर्किंग विद एफिशिएंसी ऑफ ऑल देयर स्टाफ्स। हमारा मसला सिर्फ ये है सर कि डीजी खान को अगर आपने एक नेमत दे ही दी थी तो हमारी इतनी जग हंसाई तो ना कराएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी 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 आप सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारून बिलाल है और मैं पीएमए का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे तमाम भाइयों ने जो आपको बहुत हॉट इशू बताया है, मैं अब आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा स्मार्ट टीवी के फोरम से कि इसका हल बहुत पहले बहुत इजीली यहीं पे अवेलेबल है। बात सिर्फ प्लानिंग की है। सियालकोट मेडिकल कॉलेज में इसी तरीके से मसला उठा था। वहाँ के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन साहब ने शुरू में ये किया था कि जो लोकल वहाँ के बंदे थे DHQ के, उन्हीं को प्रमोट किया। आज 5 साल बाद वही बंदे एसोसिएट हुए, वही बंदे ऑन पे स्केल या एडहॉक पे प्रोफेसर हुए और वहीं से पहले दिन से वो मेडिकल रिकॉग्नाइज हो गया था। अब मैं आपके फोरम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे हम लोग, मैं लाहौर छोड़कर आया हूँ, IMChem कोलियन, हम में से अक्सर लोग यहाँ DHQ लेवल पे काम कर रहे हैं। हम वो तमाम रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन है हमें जो PMDC को चाहिए। आज आप अगर इस मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज कर देंगे, मैं आपको दावे से पेशेंट को ये कह रहा हूँ कि 2 साल बाद या 2 महीने बाद ये जो आर्जी मेरे जो सीनियर्स मजबूरन यहाँ पर आ रहे हैं, वो 2 महीने बाद तमाम ट्रांसफ़र करा जाएंगे, जैसे इससे पहले 2012 में हुआ है। और 2 महीने या 3 महीने बाद फिर किसी भी लेवल पे ये दोबारा रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो मैं PMA के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका सिंपल हल आपके घर पे मौजूद है। आप अपने घर में जो आटा है उसी से रोटी बनाएं, आप हमें बाहर से आटा मंगवा के ना दें। हमारे DG खान के वो डॉक्टर हर फोरम के जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे सेक्रेटरी हेल्थ साहब से, वज़ीर आला साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसका 1 मिनट का हल है। जिस तरीके से वज़ीर आला साहब ने स्पेशल पैकेज के तहत एज लिमिट 60 ईयर से 63 कर दी है, हम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लाहौर, मुल्तान, बावलपुर छोड़कर आए हुए हैं, बाहर से लोग आने को तैयार हैं, कि जो लोकल बंदा जिसका डोमिसाइल यहाँ का है, जिसने मरना जीना यहाँ पे, जिसकी प्रैक्टिस यहाँ पे, उसको मौका दिया जाए। ये जो आर्जी तौर पे जो आप हमारे लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, ये चंद दिन बाद उड़ जाएंगे। आपकी बात बहुत बचा है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम? जी, मैं डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा और मैं एक मसीहा हूँ, एक माँ हूँ और एक दर्द दिल रखने वाली इंसान हूँ। मैं अपना सियासी तारुफ नहीं करवा रही, इसलिए कि ये सियासी नहीं, एक इंसानी मामला है और एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है इसकी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से कॉलेज की। एक अलमिया तो ये है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल और इनके वालिदैन की उम्मीदें दांव पर लगी हुई हैं, और दूसरा अलमिया ये है कि यहाँ पर 1 करोड़ लोग, बिल्कुल पसमानदा इलाके के 1 करोड़ लोग, जिसमें शुमाल मशरकी बलोचिस्तान भी शामिल है, बारखान, राड़ा शम, लोरालाई, वहाँ के लोग और पूरे राजनपुर तक के लोग, इस बेल्ट के 1 करोड़ लोगों की सेहत और उनकी ज़िंदगी, नॉट ओनली सेहत, ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है। बिकॉज मेडिकल कॉलेज हमेशा टर्शरी केयर लाता है। टर्शरी केयर का मतलब है सीरियस मरीजों का इलाज होना वहीं पर। अच्छा, आप सीरियस, जब टर्शरी केयर नहीं है तो सीरियस मरीज रेफर होता है,
اور وہ غازی گھاٹ کراس نہیں کرتا اور ترکی ہاسپٹل سے موت کا سرٹیفکیٹ لے کے واپس آ جاتا ہے. بالکل. اور یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ جس کے لیے دل ہمارا خون کے آنسو ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات دیکھیے کہ پنجاب کی حکومت یہ کام کرنا چاہ رہی ہے کہ جو بڑے ہسپتال ہیں لاہور کے یا پنجاب کے, وہاں سے لوڈ کو کم کیا جائے اور یہاں پہ میڈیکل کالجز کو ریکگنائز کر کے یہاں پہ ٹرشری ہیلتھ پہ ڈالنا یہ سب سے عقل کی بات ہے. وہاں پہ بھی مریض رولتے ہیں بیکاز وہاں پہ بہت لوڈ ہے. ہمارے ابھی جاننے والوں کا اکلوتا بیٹا ہیڈ انجری سے ڈیتھ ہو کر بھی واپس آیا ترکی ہاسپٹل سے سرٹیفکیٹ لے کر, بیکاز یہاں پہ اس کی کیئر نہیں تھی. تو پھر رونا چاہیے, سر پیٹنا چاہیے, اپنے آپ پہ تیل ڈالنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بددعائیں دیں جو کہ اس ملک میں فیصلہ صحیح نہ کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتے. سر عوام کو نکلنا چاہیے, سوچنا چاہیے, پریکٹیکلی فیصلے کرنے چاہیے. ہم کیوں روئیں, ہم کیوں اپنے اوپر تیل ڈالیں؟ ہم لوگ انشاءاللہ ہمت کریں گے, نکلیں گے اور اپنے میں سے ہم لیڈر بنائیں گے اپنے جیسے, تاکہ وہ ہمارے درد کو سمجھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کا نام بیٹا؟ میرا نام عبد الرحمان ہے. اچھا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک یہاں پہ جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں, جو ٹیچرز آ رہے ہیں, ان کو فیسلٹیز نہیں دیں گے, یہ کالج میں ڈاکٹرز نہیں اسٹے کریں گے. ساہیوال میڈیکل کالج میں بھی اسی طرح ہوا کہ وہاں پہ فیکلٹی آئی, ان کی ایک دفعہ رجسٹریشن کا ایشو انہوں نے اٹھایا, رجسٹریشن ہو گئی, اس کے بعد فوراً ہی فیکلٹی ساری غائب. اس کے بعد دوبارہ PMDC نے وزٹ کیا, وہ سارے ڈی ریکگنائز ہو گئے. اچھا, تم نے مونچھیں اور داڑھی نہ کٹوانے کا فیصلہ کیوں کیا, یہ مجھے بتاؤ. سر میں نے تو یہی فیصلہ کیا کہ جب تک جو ہے وہ ہمارے رجسٹریشن نہیں ہوگی, میں نے بال بھی نہیں کٹوانے, میں نے جو ہے مونچھیں بھی نہیں کٹوانی اور داڑھی بھی چھوٹی نہیں کروانی, کہ یہ جب تک ہمارا یہ ایشو سیٹل نہیں ہوتا تب تک میرا یہ. میں سکھ بن جاؤں گا لیکن ایک سکھوں کی بات نہیں مانوں گا. ہاں صحیح بات ہے. یہ جو لاہور میں بیٹھے ہیں, جن کو ہم لوگ شاید جو ہے وہ کیڑے نظر آتے ہیں, کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں, ان کے لیے میرا یہ احتجاج کا ایک طریقہ, نہ بال کٹوانے ہیں, نہ مونچھیں کٹوانی ہیں, اور داڑھی بھی چھوٹی نہیں کرانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا نام ریاض منور ہے اور میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ یہ بات حکام اعلیٰ کو یہ میں پہنچا دینا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب, اگر آپ نے ہمارے اس ایشو کو سپیڈ اپ نہ کروایا, اس چیز کو نہ سالو کیا, تو ہم لوگ پنجاب اسمبلی کے سامنے آ کے دھرنا دینے سے دریغ نہیں کریں گے. ہم لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے. آپ ہمارے ایشو کو سالو کروائیں. یہ آپ نے ادارہ بنایا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم محنت نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کہاں پر ہے وزیر اعلیٰ صاحب؟ اب تک کون نوٹس لے رہا ہے اس بات کا؟ ہمیں اس بارے میں بتایا جائے. ہم کبھی دریغ نہیں کریں گے. ہمیں چاہے اب اپنے آپ کو جلانا پڑا تو ہم اپنے آپ کو جلائیں گے تاکہ تماشا بنے. خواتین حضرات, یہ اس ملک کا وہ چہرہ ہے جو صرف قابل ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں کی زندگی اور موت کا جو ذمہ اللہ نے ڈالا ہے وہ اس چہرے پہ ڈالا ہے. یہ مسیحا ہے. اگر یہ آج اپنے حق کو مانگنے کے لیے اس درجے تک, میں نہیں لفظ استعمال کوئی اور کرنا چاہتا, اس درجے تک پہنچ گیا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جلا دوں گا لیکن اپنا حق نہیں چھوڑوں گا, تو کوئی بہت بڑی ناانصافی ان حاکموں سے یہ ضرور ہو رہی ہے. غور کیجئے اس بات پہ کہ شرمندگی کن کو ہونی چاہیے, جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں یا جو محلوں میں بیٹھے ہیں. خواتین حضرات, میں آج میرے دائیں اور بائیں وہ بچے, وہ بچیاں, وہ لڑکیاں, وہ لڑکے کھڑے ہیں جن کو کہ ہم ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر اپنے قدم جمائے جس میں میرے محمد نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کا ایک ہی جگہ کہا جب برابر فرض ہے. یہ وہ لوگ جنہوں نے سنت کو تو پورا کر دیا, لیکن میرا سوال آج اس سے ہے جس کا فرض تھا کہ وہ حضرت عمر خطاب جیسے لوگوں کو اس ملک میں حاکمیت کے درجوں پہ بٹھاتا. کیا وہ لوگ اس ملک میں نہیں موجود جو حضرت عمر خطاب جیسا انصاف ان بچوں کو جو میرے ساتھ کھڑے ہیں دے سکے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت پوری کی. آپ وہ لوگ ہیں جو سنت رسول کے خلاف کھڑے ان لوگوں کے حقوق کو صرف پسماندہ سمجھ کے پھر جملہ کہہ رہا ہوں, پسماندہ سمجھ کے رد نہیں کر رہے. آپ ایمان کی اس حالت سے نکلنے کے لیے کوشاں ہیں جہاں پہ سنت یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے. یہ علم حاصل کر چکے ہیں. اب آپ سے سوال ہے کہ یہ جو علم حاصل کر چکے, کیا ان کا مقصد, ان کی زندگی, ان کا قیام اس ملک میں رہنا چاہیے, یا پھر یہ لوگ اس ملک کو چھوڑ دیں اور پھر ساری زندگی آپ کو اپنی بد دعاؤں میں یاد رکھیں؟ فیصلہ آپ کا ہے. پنجاب
हाय हाय